बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, हाज़रीन, सामईन और मेरी माओ और बहनों, ईद उल फ़ितर का दिन है। ईद उल फ़ितर के हवाले से मैं चंद बातें अर्ज़ करता चलूँ। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर ख़ुद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपना तज़किया कर लिया और अल्लाह का नाम लिया और नमाज पढ़ी। रमज़ानुल मुबारक में मुसलमानों ने अपना तज़किया किया, रोज़े रखे और कुरान पाक सुना और सुनाया। तरावी में कुरान पाक सुना और सुनाया, ज़िक्र व तिलावत की, अपने आप का तज़किया कर लिया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐसे लोग कामयाब हो गए हैं जिन्होंने अपने आप का तज़किया कर लिया। और फिर रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखे खुश किस्मत लोगों ने, खुश नसीब लोगों ने। और रोज़े इंसान पर ज़रूरी हैं। और बाकी कुछ लोग गफलत भी करते हैं, सुस्ती भी करते हैं, रोज़े नहीं रखते। इस वक्त अगर तौफीक नहीं हुई रमज़ानुल मुबारक के बाद से अगले रमज़ानुल मुबारक तक रोज़े क़ज़ा आदमी कर सकता है, रोज़ा रख सकता है। जिस मौसम में रखे क़ज़ा अदा हो जाएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक का जिसका रोज़ा रह गया वो सारी ज़िंदगी भी रोज़ा रखते रहे, फिर भी वो एक रोज़े की अदायगी नहीं कर सकता जो रमज़ानुल मुबारक में जो रोज़ा रखना था। इसलिए हमें चाहिए जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आए हम उसके अंदर रोज़े रखें। एक भी रोज़ा हमारा नहीं रहना चाहिए। 12 महीने अल्लाह पाक ने इजाज़त दी है, 11 महीने और 12वें महीने में रोज़ा रखना होता है। ये बहुत बड़ी गलती है कि उसमें भी हम रोज़े न रखें। और इसी तरह अब ईद नमाज पढ़नी है। ईद नमाज की खुशी के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया, जिस तरह साहिब सरूरत मालदार लोग, साहिब हैसियत लोग अपनी खुशी करते हैं ईद के मौके पे, इसी तरह गरीब भी, मिस्कीन भी इस खुशी के अंदर शरीक हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़तुल फ़ित्र वाजिबतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन ज़करिन औ उन्सा अब्दिन औ हुर्रिन और सगीरिन औ कबीरिन। फरमाया कि मुसलमान पर सदका फ़ित्र वाजिब है, मर्द हो, औरत हो और आज़ाद हो, ग़ुलाम हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब पर सदका फ़ित्र वाजिब है। अब सदका फ़ित्र आपने फरमाया कि तुमने ईद नमाज पढ़ने से पहले दे के जाना है, ताकि गरीब, मिस्कीन और मुस्तहिक लोग भी तुम्हारे साथ खुशी के अंदर शरीक हों। और फिर सदका फ़ित्र के अंदर भी इंसान नकदी पैसे दे मुस्तहिक को, ताकि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक खर्च कर सके। वो नकद उसको दे और नकदी वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ लेना चाहेगा, कपड़े लेना चाहेगा, कोई और चीज़ लेना चाहेगा, ज़रूरत के मुताबिक वो चीज़ ले लेगा। तो साहिब सरूरत लोगों पर ज़रूरी है ताकि गरीब भी खुशी के अंदर शरीक हों। और सदका फ़ित्र कम अज़ कम 120 रुपया इस वक्त है, तो वो अदा करेंगे, मुस्तहिक भी हमारे साथ खुशी में शरीक होंगे। और फिर ये ईद उल फ़ितर की जो खुशी है या ईद उल अज़हा की खुशी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना के अंदर हिजरत करके तशरीफ़ ले गए, लोगों को देखा वो खुशी मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं। और ईद वाले दिनों के अंदर फिर वो काम कर रहे हैं जो इस ज़माने के अंदर हमारे लोग मेलों के अंदर करते हैं, उर्सों में करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा हाज़ानिल यौमान, ये क्या हैं दो तुम्हारे दिन, इनके अंदर तुम लहव लाभ कर रहे हो। और सहाबा किराम ने जवाब दिया कि हमारे आबा व अजदाद इस तरह करते थे, खेल कूद वगैरह ये सारे रस्म व रिवाज करते थे, उनको देखकर हम ये कर रहे हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے طریقے غلط ہیں، قد ابدلکم اللہ منہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ان 2 دنوں کے مقابلے میں اللہ نے 2 دن بدل دیے ہیں، ان کے بدلے میں 2 دن دیے ہیں، وہ عید الاضحیٰ ہے اور عید الفطر ہے۔ اور یہ 2 دن تمہارے پہلے تہوارے والے دنوں سے جو تم رسم و رواج، کھیل کود، الٹے سیدھے عرسوں والے کام کرتے تھے، ان سے یہ 2 دن بہتر ہیں۔ تم عید نماز پڑھو اور ذکر اذکار کرو، اللہ کو یاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے مواقع رکھے ہیں، اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے تحفے ادا کیے ہیں، اور وہ تحفے یہ ہیں ان کے انسان جب شب برات ہوتی ہے اس میں عبادت کرتا ہے، اللہ پاک بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح لیلۃ القدر ہے، اس کے اندر بھی عبادت کرتا ہے، جس کو لیلۃ القدر حاصل ہو جائے 1000 مہینے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح چل کر جب عید الفطر کی رات ہے تو اس رات کے اندر بھی عبادت کرنے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ ہے، 9ویں ذی الحجہ کی رات ہے اور 10ویں ذی الحجہ کی رات ہے، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عبادت کرے گا ان راتوں کے اندر، اللہ پاک اس کو جنت کے اندر ان کو داخل کرے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے، اللہ پاک نے تحفے اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے تحفے عطا کیے ہیں، خاص مواقع دیے ہیں، وہ تحفے لے کر اپنے لیے اپنی آخرت کو سنوار لیں، اپنی آخرت اچھی کر لیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ، ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہارے لیے اللہ پاک نے 2 دن عطا کیے ہیں، وہ بہتر ہیں، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، یہ 2 دن ہیں۔ تو عیدیں 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان 2 عیدوں کے علاوہ اور کوئی شرعی طور پر کوئی عید کا وجود نہیں ہے۔ اگر کوئی ان 2 عیدوں کے علاوہ کوئی اور عید شمار کرتا ہے وہ بدعت ہوگی اور وہ صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان عیدوں کے موقع پہ اور عید الفطر کے موقع پہ رمضان المبارک کے اندر آدمی روزے رکھتا ہے، اگر کوئی روزے نہیں رکھتا تو یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ انسان، کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں روزہ رکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر۔ اگر جان بوجھ کر روزہ توڑے گا تو 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ ویسے ٹوٹ گیا روزہ اتفاقاً اس کی تو قضا ہے، لیکن جان بوجھ اگر روزہ توڑ دیا تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ اور پھر صدقہ فطر جیسے میں نے عرض کیا، صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور وہ عید الفطر پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ہے، پہلے دے کے جائیں تاکہ وہ مستحق اپنے اس میں شریک ہو جائیں۔ اور ساتھ ساتھ عید نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے میں عرض کر دوں۔ آج کل سال کے بعد چونکہ عید الفطر آتی ہے اور پھر چند مہینے بعد عید الاضحیٰ ہے، تو عید الفطر کے موقع پہ ہم بھول جاتے ہیں کہ تکبیریں کیسے کہنی ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو وہ طریقہ بھی آپ کو بتا دوں تاکہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ نماز آسانی کے ساتھ پڑھ لیں، غلطی نہ ہو جائے۔ اور میری ماں اور بہن بھی نماز پڑھتی ہیں، وہ بھی آسانی کے ساتھ صحیح طریقے سے نماز ادا کر لیں۔ تو نماز کا طریقہ یہ ہے، 2 رکعت عید الفطر واجب مع 6 تکبیر زید کے، 2 رکعت عید الفطر واجب مع 6 تکبیر زید کے، یہ نیت کرے گا امام کے پیچھے اللہ اکبر، یا امام خود کہے گا اللہ اکبر، یہ نیت کرنی ہوگی۔ نیت کرنے کے بعد اب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ امام کہے گا اور مقتدیوں نے بھی کہنی ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں، سبحانک اللہم پڑھنا ہے، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ بھی چھوڑ دینے ہیں، اور تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ شروع کے اعتبار سے یہ 4تھی تکبیر ہے جب ہاتھ باندھ رہے ہیں، اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ تیسری تکبیر ہے، اس پر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ قرات ہوگی، قرات کے بعد پھر رکوع سجدہ ہوگا، یہ رکعت مکمل ہو جائے گی۔
اور پھر جب دوسری رکعت امام شروع کرے گا پھر قرات کرے گا، قرات کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد قرات کے بعد پھر 3 تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر بھی اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے، پھر چھوڑ دینے ہیں، اور پھر تیسری دفعہ بھی ہاتھ کانوں تک لے جا کر اور چھوڑ دینے ہیں، اور پھر ہاتھ چھوڑے ہوئے باندھنے نہیں ہیں، پھر آخری چوتھی تکبیر کہہ کے پھر رکوع میں چلا جانا ہے۔ اس طرح یہ نماز مکمل ہوگی۔ دوبارہ بتا دوں آپ کو طریقہ، کیونکہ عید نماز سال کے بعد پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ پہلے یہ نیت کرنی ہے 2 رکعت واجب عید الفطر مع 6 تکبیر زید کے۔ پہلی تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں، سورت اور سبحانک اللہم پڑھنا ہے، اور پھر 3 تکبیریں کہنی ہیں اور ہاتھ باندھ لینے ہیں آخری تکبیر پر۔ قرات ہوگی، نماز یہ رکعت پوری ہو جائے گی، اور پھر جب دوسری رکعت شروع ہوگی تو پھر سورۃ فاتحہ امام پڑھے گا اور قرات کرے گا، آخر میں پھر 4 تکبیریں کہنی ہیں، پہلی 3 تکبیروں پر ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینے ہیں اور چوتھی تکبیر کہہ کے رکوع میں چلا جانا ہے۔ اس طرح نماز مکمل ہوگی۔ اور پھر جس وقت لوگ نمازی عید کی طرف آتے ہیں، فرشتے دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں، گیٹ پر، مسجد کے دروازے پر، عیدگاہ کے دروازے پر بیٹھ کے اور سلام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے نماز پڑھنے والو، تم نے روزے رکھے، تم نے قرآن مجید سنا، تم نے قرآن مجید پڑھا، سنا اور سنایا، تراویح میں راتوں میں عبادت کی، اللہ پاک نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے تو بھیجا تھا کہ میرے بندے کامیاب ہو کے آئیں، اور کامیاب تب ہی ہوں گے اللہ کی بات مانیں گے، روزے رکھیں گے، تلاوت کریں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن پاک سنیں گے، سنائیں گے، اس میں کامیابی ہو جائے گی۔ اور اسی مقصد کے لیے اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا۔ آخر میں یہ بات بھی کرتا جاؤں، آپ کو کوئی مشورہ، کوئی رائے دینا ہو ہمارے اس چینل کے اندر، مسائل جو آپ کو، کوئی باتیں آپ کو عرض کرتے ہیں اور اسے اللہ کی رضا کے لیے اور یہ دین کا مسئلہ سمجھ کے یہ آپ نے فرمایا اگر ایک بات بھی کسی کو نیکی کی آتی ہو، اگر ایک آیت بھی تمہارے پاس ہو، دوسروں کو بتاؤ۔ اس حوالے سے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے آپ کو باتیں بتائی جاتی ہیں، اور یہ مستند باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، مسائل بتائے جاتے ہیں۔ باقی آپ کا کوئی مشورہ ہو، کوئی رائے ہو، رائے دینا چاہیں، مشورہ دینا چاہیں، آپ اس چینل پر دے سکتے ہیں، تاکہ آپ کو آگے آنے والی ان باتوں پر، بیان پر، اس تمہاری رائے کے مطابق، تمہارے مشورے کے مطابق تمہیں باتیں بتائی جائیں اور مسائل تمہیں بتائے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔